बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दरस में हम तसव्वुर और तस्दीक की किस्में पढ़ेंगे। देखें, इससे पहले दरस में हमने इल्म को समझा था कि इल्म किसे कहते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि इल्म कहते हैं किसी भी चीज के जानने और पहचानने को। ठीक है, हम जिस भी चीज को देखते हैं तो उस चीज की तस्वीर और फोटो हमारे दिमाग में आ जाती है, उस चीज की पहचान हो जाती है, तो यह हमारा इल्म है। जैसे आप इस कलम को देखते हैं, ठीक है, तो इस कलम को देखते ही इसकी तस्वीर आपके दिमाग में आ गई, तो इसे इल्म कहते हैं। हम रोटी को देखते हैं, पिज़्ज़े को देखते हैं, गाड़ियों को देखते हैं, किताब देखते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं, जिस भी चीज को देखते हैं तो उस चीज को देखने से उस चीज की जो जान पहचान हमारे दिमाग में आती है, उसकी फोटो और तस्वीर हमारे जहन में आती है, तो यह हमारा इल्म है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि भाई इल्म की दो किस्में हैं। ठीक है, एक को कहते हैं तसव्वुर और दूसरे को कहते हैं तस्दीक। ठीक है, हमने कहा था कि तसव्वुर वो इल्म है कि जिसमें हुक्म ना लगा हो, यानी जिसमें है और नहीं है के अल्फाज ना हो, जिससे पूरी कोई बात समझ में ना आए। जैसे मैं कहता हूं कि अमर का अब्बू, तो अब अमर का वालिद, क्या पूरी बात समझ में नहीं आई। अमर का वालिद बीमार है, तंदुरुस्त है, बैठा है, लेटा है, जा रहा है, आ गया, क्या? तो सिर्फ अमर का अब्बू ये बात कहने से हमें पूरी बात समझ में नहीं आती है, अल्फाज कहने से। ठीक है, या मैं कहता हूं कि जैद का जाना, जैद का आना, ठीक है, चांद, सूरज, तो जितने भी अल्फाज है जो हम सिर्फ सुनकर पूरी बात हमारे दिमाग में ना आए और उसमें है और नहीं है कि अल्फाज ना हो, तो उसे कहते हैं तसव्वुर। ठीक है, अच्छा, तस्दीक किसे कहते हैं? तस्दीक का मतलब यह है कि जो पूरी बात हो, जो पूरा जुमला हो, ठीक है, जिसमें है और नहीं है कि अल्फाज हो, जो बात जिससे हमें कोई पूरी बात समझ में आ जाए। जैसे मैं कहता हूं कि अल्लाह मौजूद है, जैद आ रहा है, मेहमानों ने खाना खाया है, तो ये जितने भी पूरी बातें हैं, इससे हमें कोई पूरा मफहूम समझ में आता है और इसमें है और नहीं है कि अल्फाज भी है, तो इसे कहते हैं तस्दीक। ये तो गुज़िश्ता दरस था। आज के सबक में हम इस तसव्वुर की दो किस्में पढ़ेंगे और तस्दीक की। तसव्वुर की दो किस्में, ठीक है, एक को कहते हैं तसव्वुर बदीही, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं तसव्वुर नजरी। ठीक है, इसी तरह तस्दीक की भी दो किस्में हैं, तस्दीक बदीही और तस्दीक नजरी। ठीक है, मैंने यहां सिर्फ नजरी लिख लिया। तसव्वुर की भी दो किस्में, तसव्वुर बदीही, तसव्वुर नजरी। तस्दीक की भी दो किस्में, तस्दीक बदीही और तस्दीक नजरी। ठीक है, मुसन्निफ ने भी पहले तसव्वुर की दो किस्में बयान की, तसव्वुर बदीही, तसव्वुर नजरी, और फिर तस्दीक की दो किस्में बयान की कि तस्दीक की भी दो किस्में, तस्दीक बदीही और तस्दीक नजरी। देखें, तसव्वुर बदीही किसे कहते हैं? तसव्वुर बदीही का मतलब यह है कि फकत एक चीज की तस्वीर और फोटो और मफहूम, जान पहचान हमारे दिमाग में आ जाए, उसमें है और नहीं है कि कोई बात ना हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि पेन, तो पेन का नाम सुनते इसकी तस्वीर हमारे दिमाग में आ गई, इसमें कोई है और नहीं है की बात नहीं है। जैसे मैं कहता हूं जैद, तो जैद का नाम सुनते ही उसका फोटो आपके दिमाग में आ गया। जैसे मैं कहता हूं पानी, तो पानी का नाम सुनते ही, लफ्ज सुनते ही पानी की एक तस्वीर और पहचान आपके दिमाग में आ गई। मैंने कहा आग, ठीक है, तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसे सुनते ही उसकी तस्वीर और फोटो हमारे दिमाग में आए और उसकी तारीफ की जरूरत ना हो। ठीक है, तो तसव्वुर बदीही वो तसव्वुर है कि कोई चीज बगैर सोच और फिक्र के, बगैर गौर और फिक्र के हमारे दिमाग में आए, ठीक है, और उसमें कोई गौर और फिक्र की, कोई तारीफ वगैरह की, किसी चीज की जरूरत ना हो। जैसे मैंने जितनी भी मिसालें दी, मैंने कलम का नाम लिया, आपके ज़हन में उसकी तस्वीर आ गई। मैंने कहा रोटी, मैंने कहा पानी, मैंने कहा आग, मैंने कहा गर्मी, मैंने कहा सर्दी, तो गर्मी, सर्दी, आग, पानी, जितने भी अल्फाज है, चांद, सूरज, तो ये सब के सब इनका नाम सुनते ही इसकी तस्वीर हमारे दिमाग में आती है। इसके लिए कोई तारीफ की, कोई दलील की, किसी तफसील और किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसे कहते हैं तसव्वुर बदीही, कि जो बगैर सोच और फिक्र के, बगैर गौर और फिक्र के वो हमारे दिमाग में आ जाए और हमें समझ में आ जाए। अच्छा, तसव्वुर नजरी का मतलब यह है कि वो इल्म के जिसके लिए तारीफ की जरूरत हो, ठीक है, बगैर तारीफ के वो चीज हमारे समझ में ना आए, ठीक है ना, जो गौर और फिक्र के बाद, सोच और फिक्र के बाद हमारे दिमाग में आए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि फरिश्ता, ठीक है, तो अब फरिश्ते का लफ्ज सुनते ही उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में नहीं आती। ठीक है, हाँ, अलबत्ता जब इसकी मैं तारीफ करूंगा, कि मैं आपको बोलूंगा कि भाई
آپ کہو گے کہ بھائی فرشتہ کسے کہتے ہیں، تو میں آپ کو کہوں گا کہ بھائی آپ جسم جانتے ہیں، جسم، ٹھیک ہے، جس سے کوئی چیز مل کر بنا ہو، جسم ایک چیز کی کسی بھی چیز کا وجود، کسی بھی چیز کا جسم، تو آپ کہو گے ہاں، تو میں کہوں گا کہ یہ ایک جسم ہے جو نورانی ہے، نور سے بنا ہے، اور یہ شکلیں بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ نیک اعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کا حکم مانتا ہے. تو فرشتہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایک جسم ہے جس کی شکلیں مختلف ہوتی ہے، بدلتی ہے اور نیک اعمال کرتی ہے. تو یہ تعریف کرنے کے بعد فرشتے کا تصور اور فرشتے کا فوٹو آپ کے دماغ میں آ گیا اور آپ فرشتے کو پہچان گئے. اسی طرح جن، ہم اس کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب میں نے اس کی تعریف کی کہ یہ ایک ایسا جسم ہے کہ جو آگ سے بنا ہوا ہے اور شکلیں بدلتا ہے، تو جن کے اس تعریف کے بعد جن کی پہچان آپ کو ہو گئی، ٹھیک ہے نا. یا مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے کبھی کیپوچینو کا کافی پیے، تو اب کیپوچینو کافی، اس سے آپ کو کافی کی پہچان نہیں ہوگی. لیکن جب میں اس کی تعریف کروں گا کہ بھائی یہ ایک ایسی کافی ہوتی ہے، چائے کی طرح بنتی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ جھاگ آتا ہے، اس میں بادام ڈالتے ہیں، پستہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کوکونٹ وغیرہ ڈالتے ہیں، اور اس میں دودھ ڈالتے ہیں، اور یہ بہت لذیذ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذائقہ بالکل شہد سے زیادہ مزیدار ہوتا ہے اور دودھ سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح پورے ایک تعریف کے بعد آپ کو کیپوچینو کافی کی سمجھ آ گئی اور کیپوچینو کافی پر آپ کا علم آ گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو تصور نظری وہ علم جو سوچ و فکر، غور و فکر کے بعد ہمارے دماغ میں آئے تو اسے کہتے ہیں تصور نظری، ٹھیک ہے. تو تصور بدیہی جو بغیر سوچ و فکر کے ہمارے دماغ میں آئے، اور تصور نظری جو سوچ و فکر و غور و فکر کے بعد ہمارے دماغ میں آئے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا جن، فرشتہ، کیپوچینو کافی وغیرہ، ٹھیک ہے، کافی وغیرہ. ہم اس کو یہاں کتاب میں پڑھ لیں. دیکھیں تصور کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، تصور بدیہی اور تصور نظری. تصور بدیہی کسے کہتے ہیں؟ ایسے شے کا علم ہے کہ اس کی تعریف بتانے کی ضرورت نہ ہو، بغیر تعریف کے وہ سمجھ میں آ جائے. میں نے کہا نا جو بغیر تعریف کے سمجھ میں آ جائے، جس کے لیے کوئی غور و فکر، تعریف کی ضرورت نہ ہو. جیسے پانی، کسی نے کہا ہمارے دماغ میں اس کی تصویر آ گئی، کوئی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. آگ، گرمی، سردی، کہ سنتے ہی یہ چیزیں ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہیں جس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تصور بدیہی ہو گیا. تصور نظری اس شے کا علم ہے کہ بغیر تعریف کیے وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تعریف کی ضرورت ہوگی. جیسے اسم، اب دیکھیں اسم فعل حرف، یہ آپ صرف و نحو میں پڑھیں گے کہ بھائی اسم ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اور وہ نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. فعل ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا ایک معنی ہوتا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ تعریفوں کے بعد آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح معرب وہ اسم جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلے. اب عامل کے اگر میں تھوڑی تفصیل بتاؤں گا، تعریف بتاؤں گا، تو آپ کو معرب کی بھی پہچان ہو جائے گی، مبنی کی بھی پہچان ہو جائے گی. جن، جیسے میں نے اس کا بتا دیا کہ ایک جسم ہے جو آگ سے بنا ہے اور شکلیں بدلتا ہے. فرشتہ ایک جسم ہے جو نور سے بنا ہے اور اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہے. دیو، یہ بھی جن کی ایک قسم ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے وغیرہ، ٹھیک ہے. تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں کہ جو تعریف کے بعد سمجھ میں آتی ہے، تعریف کے سے پہلے سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کے لیے غور و فکر، سوچ و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں تصور آپ کو سمجھ آ گیا ہو گیا، تو اس کی قسمیں بھی سمجھ آ گئی ہوگی، تصور بدیہی اور تصور نظری. اچھا، تصدیق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں تصدیق کی بھی دو قسمیں، تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری. تصدیق بدیہی وہ تصدیق ہے کہ وہ بات، وہ جملہ جس کے ہمیں دلیل کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے، بغیر دلیل کے، بغیر غور و فکر کے، بغیر سوچ و فکر کے ہمارے دماغ میں آ جائے. جیسے زید کھڑا ہوا ہے، سامنے موجود ہے، اور کوئی بندہ کہے کہ بھائی زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہے نہیں نا، بغیر دلیل کے ہمیں سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ کہے کہ بھائی سورج نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب جب دن موجود ہے، سورج ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ بھائی سورج نکلا ہوا ہے، سورج موجود ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بات جس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہ ہو، بغیر دلیل کے ہمیں سمجھ میں آ جائے. دیکھیں نا، کچھ باتیں بہت آسان ہوتی ہے ہماری زندگی، روزمرہ زندگی میں، اس کے لیے ہم کوئی تفصیل نہیں پوچھتے، ٹھیک ہے، بغیر دلیل کے، بغیر غور و فکر کے، بغیر نظر و فکر کے وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہے، جو جملہ ہوتا ہے، جو علم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تصدیق بدیہی، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں کہوں کہ بھائی 2 4 کا آدھا ہے، تو اس کے لیے اب دلیل کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ ہر کسی کو پتا ہے کہ بھائی جب 4 کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرو گے تو آدھا اس کا 2 ہی بنے گا، تو 2 4 کا آدھا ہے. اسی طرح اگر میں کہوں کہ بھائی جز کل سے چھوٹا ہوتا ہے، یا یوں کہوں کہ بھائی کل جز سے بڑا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے. مثلا یہ ہاتھ، یہ میرے جسم کا جز ہے،
اور پورا بدن یہ کل ہے، تو میں یہ اگر یوں کہوں کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کل پورا جسم یہ ہاتھ سے بڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کل جز سے بڑا ہوتا ہے، اور 2/4 کا آدھا، یہ تمام وہ باتیں ہیں جس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور تصدیق نظری یہ وہ علم ہے کہ جو غور و فکر، سوچ و فکر کے بعد ہمارے ذہن میں آئے، جو دلیل کا محتاج ہو، جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے کوئی کافر آ جائے دہری، اور آپ اس کو کہو کہ بھائی یہ عالم حادث ہے، حادث کا مطلب یہ پہلے نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی دلیل دو، عالم کیسے حادث ہے؟ تو آپ اس کو پھر دلیل دو گے کہ بھائی دیکھو عالم اس لیے حادث ہے، دیکھو عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جو بھی تمام چیزیں ہیں کائنات میں، سب کا سب عالم ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، آسمان ہو، فضا ہو، خلا ہو، اس کا نظام ہو، اور یا سمندر ہو، سمندر میں رہنے اور تیرنے والی چیزیں ہو، مخلوقات ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ مکھی ہو، مچھر ہو، جاموس ہو، بیل ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، یہ تمام کا تمام، یہ جتنے بھی اللہ کے علاوہ چیزیں ہیں، یہ سب کا سب عالم ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو کہو گے کہ بھائی دیکھو یہ تمام عالم نوپید ہے، یہ بعد میں پیدا ہوا ہے، تو وہ کہے گا کہ بھائی دلیل دو، تو آپ اس کو دلیل دو گے کہ بھئی یہ دیکھو یہ جو تمام چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے، جو میں نے گنوائی ہے آپ کو، یہ سب کے سب متغیر ہے، یہ بدلتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ بھائی دیکھو کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی سخت دھوپ ہوتی ہے، اور کبھی آندھی ہوتی ہے، کبھی طوفان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح انسان بھی بدلتا ہے، کبھی وہ ٹھیک ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی چھوٹا بچہ ہو جاتا ہے، کبھی جوان ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، تمام چیزوں میں تغیر ہے، کبھی رات ہوتا ہے، کبھی دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تمام عالم میں تغیر ہے، وہ بدلتا ہے، تو وہ کہے گا ہاں بالکل تمام چیزیں بدلتی ہے، یہ بات تو واضح ہے، اس میری سمجھ میں آ گئی۔ پھر آپ اس کو کہو گے کہ بھائی جو بھی چیزیں بدلتی ہے نا، وہ حادث ہوتی ہے، وہ نوپید ہوتی ہے، وہ بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ تو ان دو باتوں کو سننے کے بعد اور ماننے کے بعد اس کا اس بات پہ علم آ جائے گا کہ بھائی یہ عالم واقعی حادث ہے اور یہ نوپید ہے، بعد میں پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر آپ اس کو بولو کہ بھائی اس تمام نظام کو چلانے والا اور تصرف کرنے والا ایک ذات ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو کیا دلیل دو گے؟ آپ اس کو دلیل یہ دو گے کہ بھائی دیکھو اس تمام عالم کے نظام میں، ٹھیک ہے، سورج اور چاند کے مدار میں کوئی فرق نہیں آیا، کوئی فساد نہیں آیا، کیونکہ اگر یہ ایک سے دو ہوتے تو ان کی رائے مختلف ہوتی ہے، اور جب رائے مختلف ہوتی ہے تو فساد آتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ یہ کام یوں ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے یوں ہونا چاہیے۔ تو جب زمین و آسمان کے نظام میں کوئی فساد نہیں آیا، کوئی تباہی نہیں آئی، معلوم ہوا کہ یہ دو نہیں ہے بلکہ ایک ہے، صحیح ہے نا؟ تو عالم کو بنانے والا اور اس پہ تصرف کرنے والا صرف ایک ذات پاک ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر وہ کہے کہ بھائی میں اس بات کو نہیں مانتا کہ اس عالم کا کوئی بنانے والا موجود ہے، تو آپ اس کو دلیل دو گے کہ بھائی دیکھو جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس پہ کوئی نہ کوئی مؤثر ہوتا ہے نہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ الصانع مؤثر فی المصنوع الموجود، جتنی بھی مصنوعات ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی مؤثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی چیز خود بخود، جیسے یہ قلم ہے، یہ خود بنا ہے؟ نہیں بنا ہے نا، یہ فیکٹری میں گیا ہے پلاسٹک، اور اس میں بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے، اس میں محنت خرچ ہوئی ہے، مٹیریل خرچ ہوا ہے، پھر اس کا سانچہ بنا ہے، پھر بعد میں یہ بنا ہے۔ اسی طرح یہ بورڈ ہے، اسی طرح یہ دیواریں ہیں، ہر جو بھی چیزیں ہمیں جو بھی چیز بنی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، تو وہ کہے گا کہ ہاں بالکل تمام مصنوعات کا کوئی نہ کوئی مؤثر ہوتا ہے۔ تو آپ کہو گے کہ بھائی جب مصنوعات کا کوئی نہ کوئی مؤثر ہوتا ہے، اس میں اثر کرنے والا ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ جب مصنوع موجود ہے تو اس کا اثر کرنے والا بھی موجود ہوگا، ٹھیک ہے؟ وَكُلُّ مُؤَثِّرٍ فِي الْمَصْنُوعِ الْمَوْجُودِ موجود، ہر مؤثر بھی موجود ہوتا ہے، تو وہ کہے گا کہ ہاں جب مؤثر موجود ہے تو مؤثر بھی موجود ہوگا۔ تو آپ اس کو بتاؤ گے کہ جب یہ عالم موجود ہے، یہ مصنوع موجود ہے، اس کا یہ جب بنی ہوئی چیز موجود ہے تو اس کا مؤثر اور بنانے والا بھی موجود ہوگا، تو اس کا علم آ جائے گا کہ ہاں بھائی اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جتنے بھی میں نے باتیں کی، جتنے بھی دلائل دیے، ٹھیک ہے، تو یہ سب کے سب تصدیق نظری ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ دلیل کا محتاج ہے، دلیل اس میں دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تصدیق بدیہی وہ علم کہ جس میں دلیل کی ضرورت نہ ہو، بغیر دلیل کے ہمیں سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مصنف کہتا ہے 2/4 کا آدھا ہے، کل جز سے بڑا ہوتا ہے۔ اور تصدیقی نظری وہ علم کہ جس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، جو دلیل کے بعد ہمیں سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے کہا پریاں موجود ہیں، تو آپ کوئی بندہ کہے گا کہ بھائی پریاں کیسے موجود ہیں؟ تو آپ اس کو کہو گے کہ بھائی پریاں جن کی قسم ہے نا، تو جی وہ کہے گا کہ ہاں، تو بھائی جن موجود ہے،
تو پریاں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، جب جن موجود ہے اس کی قسم ہے پریاں، تو جب جن موجود ہے پریاں بھی موجود ہے تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں تصدیق کی بھی اسی طرح دو قسمیں، تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری، ٹھیک ہے، تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری۔ تو تصدیق بدیہی وہ تصدیق ہے جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت نہ ہو، جیسے 2/4 کا آدھا اور 1/4 کا چوتھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تصدیق نظری وہ تصدیق ہے جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت ہو، جیسے پریاں موجود ہیں، ہم نے دلیل دے دیا، عالم بنانے والا اور تصرف کرنے والا ایک ذات پاک ہے، اس دلیل کی بھی ہم نے وضاحت کر لی، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتا ہوں تصور کی دو قسمیں بدیہی نظری، تصدیق کی دو قسمیں بدیہی اور نظری آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر یہ سوالات آپ خود حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصنف نے کچھ سوالات دیے ہیں درج ذیل مثالوں میں، تصور تصدیق کی قسم بتاؤ۔ پولیس سرات، تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ تصور ہے، کیونکہ بات پوری سمجھ میں نہیں آتی، اور تصور کی کون سی قسم ہے؟ نظری ہے، کیوں؟ دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنت تصور ہے کیونکہ حکم نہیں لگا، اور تصور نظری ہے، تعریف بتانے کی ضرورت ہوگی کہ بھئی جنت کیا ہے اور کس طرح ہوتی ہے۔ قبر کا عذاب تصور ہے کیونکہ حکم نہیں لگا اور تصور نظری ہے۔ چاند تصور ہے، حکم نہیں لگا اور تصور بدیہی ہے کہ دلیل اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود سمجھ آ جاتا ہے۔ آسمان تصور ہے، تصور بدیہی ہے۔ دوزخ موجود ہے، تصدیق ہے کیونکہ ہے کا لفظ ہے، بات پوری سمجھ آ رہی ہے، اور تصدیق نظری ہے کیونکہ دلیل بتانے کی ضرورت ہوگی کہ دوزخ کیسا ہے، کس طرح موجود ہے، کیا اس کی تفصیل ہے۔ اسی طرح اعمال کا ترازو، اعمال کا ترازو بھی بات سمجھ میں پوری نہیں آتی، تصور ہے اور تصور نظری ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے، اس میں تعریف کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جنت کے خزانے تصور ہے اور تصور نظری ہے۔ عمر کا بیٹا کھڑا ہے، تصدیق اور تصدیق بدیہی ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوثر جنت کا حوض ہے، تصدیق ہے کیونکہ حکم لگا ہوا ہے، اور تصدیق نظری ہے، دلیل بتانے کی ضرورت ہے۔ آفتاب روشن ہے یعنی سورج روشن ہے، یہ تصدیق ہے، حکم لگا ہوا ہے، بات بھی پوری سمجھ میں آ رہی ہے، اور تصدیق بدیہی ہے کہ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، خود انسان کو سمجھ آ جاتا ہے۔